बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून को गवर्नेंस, अपोजिशन के दबाव और माशी चैलेंजेस जैसे बड़े मसाइल का सामना है। हुकूमत बेहतरी के लिए कोशिशें कर रही है, मगर इसके बावजूद पार्टी के कई सीनियर रहनुमा जो माजी में नवाज शरीफ के करीब रहे, अब या तो पार्टी से किनारा कुशी इख्तियार कर चुके हैं या खामोशी इख्तियार कर ली है। ये सूरत हाल कई सवालात को जन्म देती है। क्या इन इख्तलाफात की बुनियादी वजह नवाज शरीफ की इक़्तिदार से दूरी है? क्या पार्टी की सीनियर क़यादत की बजाय नई लीडरशिप की मजबूती इन नाराज़गियों का सबब है, या फिर ये हुकूमती पॉलिसियों का रद्द-ए-अमल है जिन्हें पार्टी के दरीना साथी कबूल नहीं कर पा रहे? मज़ीद ये कि हुकूमत की पॉलिसीज़ मुल्क के लिए किस हद तक सूदमंद या नुकसानदेह हैं, ये भी एक अहम सवाल है। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके टाइम देने का। ज़ुबैर साहब, हुकूमत कोशिश कर रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी आई, वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, तुर्की के साथ मुआहदे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में रोज़ बरोज़ कमी आ रही है। इसकी क्या वजह आप समझ रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये जो बातें होती हैं ना कि तुर्की के सदर आए हैं और उनके साथ MOU साइन हुए हैं, सऊदी अरेबिया के साथ साइन हुए हैं, ये पाकिस्तानी कौम सुन सुन के थक चुकी है। अगर उन मुआहदों के बेसिस पर अगर आज तज्जिया किया जाए तो पाकिस्तान को सबसे एडवांस कंट्री होनी चाहिए थी। पिछले मेरा ख्याल है 10 साल में हमने कोई 1000 से ज़्यादा मुआहदे किए होंगे, लेकिन उनकी कोई वक़्त नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल, एक ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरेबिया के साथ 3 दफ़ा MOU साइन हुए, 3 दफ़ा पिछले 5-6 साल में। पहले इमरान खान जब थे वज़ीर आज़म, उस वक़्त शहबाज शरीफ, और अब फिर हुए। तो उसकी इस उन चीज़ों की जो है ना कोई वक़्त नहीं होती। दूसरी चीज़ होती है कि अवाम को फील बताने की ज़रूरत नहीं होती कि कितनी तरक्की होती है। उनको PTV देखने की ज़रूरत नहीं होती कि कितनी ज़बरदस्त तरक्की हो रही है। उनको खुद महसूस हो जाता है। जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर जो बोझ है, टैक्सेस का बोझ है, उसके परचेजिंग पावर जो कम हुई है, तो उसने उसकी ज़िंदगी को पीछे धकेल दिया है, आगे नहीं लेके गए हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ग्रोथ रेट जाहिर सी बात है, अगर इस साल का अगर अच्छा भी होता है, अच्छा नहीं मतलब पहले 2 साल के मुकाबले में, तो 3 साल का जो एवरेज होगा वो 1.7% होगा, विच मीन्स द वर्स्ट 3 ईयर पीरियड इन पाकिस्तान हिस्ट्री, विच मीन्स 2 थिंग्स। मिडिल क्लास पर दबाव आ गया, लोअर मिडिल क्लास फर्दर नीचे गिरेगी, और पावर्टी में और लोग धकेले जाएंगे। जैसे हमने नंबर्स देखे हैं, 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद 2024 में पावर्टी लाइन से नीचे धकेले गए हैं। 2.5 या 3% ग्रोथ होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे विद द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो पीपल विल नॉट feel good about PMLN. They did not feel good about PMLN जब वो इलेक्शन के दिन 8 फरवरी 2024 को निकले थे। उन्होंने उनको वोट दिए ही नहीं थे। सो मैंडेट भी नहीं है। फिर आप ज़ाहिर है इकोनॉमिक सिचुएशन भी ऐसी है जो कि सेलिब्रेट नहीं की जा सकती, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। तो दिस इज़ वेयर वी आर। ठीक। अच्छा, दो चीज़ें इसके अंदर, मैंडेट नहीं है और फॉर्म 47 की हुकूमत, उस सारे के बावजूद इस वक्त वी लाइक इट वी डोंट लाइक इट, हुकूमत उनकी है और वो सारी चीज़ें, चीफ मिनिस्टरशिप हो, प्राइम मिनिस्टरशिप हो, दे आर मैनेजिंग इट, और उसके बाद वो क्लेम भी कर रहे हैं कि जी वी आर डिलीवरिंग। इसके बावजूद लोगों का जो कनेक्ट वो कोशिश कर रहे हैं हर जगह पर, सोशल मीडिया पे तो खैर वी कैन सी के व्हाट इज़ हैपनिंग, बट द कनेक्ट विच दे आर ट्राइंग टू मेक विद द पीपल, वो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? उसकी आपको क्या वजह है? क्या लोग नाराज़ हैं या पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट? दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ द टू है। देखिए, एक तो आप भी और मेरा भी ताल्लुक अर्बन सेंटर से है। एक जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट जो लोग होते हैं, जो वो होते हैं अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो जिनको प्रोफेशनली अपने आगे बढ़ने का एक ऑब्वियसली अपने उस पर एफर्ट करनी पड़ती है। उनकी जायदादें नहीं होती, उनके पीछे इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं, उनके पास लैंड्स नहीं होते। सो वो बहुत एक रेलेवेंट पढ़ा लिखा ग्रुप है और उसी ने पाकिस्तान के फ्यूचर को आगे लेके जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, वही जाएंगे ना मुख्तलिफ कंपनीज में काम करने, हुकूमत में, मल्टी नेशनल्स में, इंडस्ट्रीज में, एंड सो ऑन एंड सो, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे।
وہ جو ایک مڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے ود دا رولنگ ایلیٹ. وہ جب ٹی وی کھول کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار از سپوز ٹو بی دا سولوشن فار پاکستان, یا احسن اقبال یا خواجہ آصف, یہ وہی لوگ ہیں. پرویز رشید, یہ سن 90 میں بھی اگر ان کے والدین نے سیو کر کے رکھے ہوں گے امیجز تو وہی لوگ تھے. زرداری صاحب بھی تھے, اور 40 سال بہت ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں دا شریف فیملی اینڈ دا زرداریز سم ہاؤ دی ادر اینڈ فوج ہیو بین ان پاور. اب میں تو اس کو دوسرے طریقے سے کہتا ہوں منصور, 1958 سے لے کے 67 ایئرس ہو چکے ہیں. سو فوج کی حکومتیں رہی ہیں یہاں, پیپلز پارٹی کی, پی ایم ایل این کی. اس 67 ایئرس میں 3.5 سال عمران خان کے نکالتے تو انہی کی حکومت تھی. سو کیسے کنیکشن ہو سکتے ہیں, کیسے لوگوں کی امیدیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تباہ کر دیا پچھلوں نے, عمران خان نے, وہ جو 3.5 سال کے لیے آئے تھے, اور اب ہمیں واپس ملا تو اب دیکھیں ملک کیسے چلے. ملک تو 2008 میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھا, 2013 میں بھی تھا, اس سے پہلے ملٹری حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کی, اس سے پہلے 90s میں بھی آپ کو پتہ ہے, پھر اس سے پہلے ضیاء الحق تھے, اس سے پہلے بھٹو صاحب تھے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے, اس سے پہلے یحییٰ خان تھے, اس سے پہلے ایوب خان تھے. سو اب ہمیں اگر وننگ فارمولا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وننگ فارمولا ہے, تو لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا تو بہت ہی مشکل چیز ہے. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کو اگر جینوئن الیکشن بھی ہوتا ہے اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی جینوئنلی جیت کے آتی, اس کو بھی بہت بڑھ کے ایفرٹ کرنی پڑے گی ٹو انڈرسٹینڈ دا ایسپریشنز آف دی پیپل آف پاکستان, اسپیشلی دا یوتھ. اور میں صرف مڈل کلاس کی نہیں بات کر رہا, ایک دوسرا بہت بڑا طبقہ ہے جس کی بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ڈسکنیکٹڈ ہے, جو غریب طبقہ ہے. جو 2 کروڑ 50 لاکھ 60 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے, ان کی آپ فیملیز دیکھیں کتنی بڑی ہوئے گی. پھر وہ بچے ہیں جو پبلک اسکولز میں جاتے ہیں جس میں بالکل خراب ترین ایجوکیشن ہوتی ہے. وہ 70-75 سال سے دیکھ رہے ہیں کس کی طرف, رولنگ کلاس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی, ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی کب میسر ہوگی, ہمارے لیے تعلیم, اچھی تعلیم کب ملے گی, ہمارے لیے صحت کے جو چینلز ہیں وہ کب کھلیں گے تاکہ ہمارے بچے سٹنٹڈ نہ ہوں, جو تیزی سے بڑھ رہے ہیں, جو اس وقت 40% ہیں بلو دا ایج آف 5. لیکن زبیر صاحب اس سارے میں دیکھیں, آپ نے ایک ہسٹری بتائی, یہ ہسٹری مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. ایک تھوڑا سا مشکل سوال میں کر رہا ہوں, وائی آر وی ناٹ لرننگ فرام آر پاسٹ, وائی آر وی ناٹ لرننگ فرام آر مسٹیکس, وائی وی آر کیپ آن ریپیٹنگ اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. دیکھیں نا, ایک تو بڑا ایک جو جس کو آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہتے ہیں, وہ ایک اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے کہ کس قسم کا انداز حکومت ہے. اس میں مختلف کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے, ملائیشیا کا اپنا سسٹم ہے, چین میں 1 پارٹی سسٹم ہے اینڈ ہائیلی سکسیسفل ہے, کنگڈمز ہیں, یو اے ای کا اپنا سسٹم ہے, ہائیلی سکسیسفل ہے, سنگاپور کا اپنا سسٹم ہے, ہائیلی سکسیس. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت ہی the only way forward ہوتا ہے, حالانکہ I am convinced about the best system is democracy. However, having said that, just go back to 70 years. کبھی ایک سسٹم آتا ہے 50s میں جمہوریت کی طرف جا رہے تھے, پارلیمنٹری جمہوریت کی طرف جا رہے تھے, اور جیسے ہی آئین بنا تو 60s میں ہمارے پاس ایک نیا آئین آ گیا اور اس میں ڈکٹیٹرشپ آ گیا ایوب خان کی. 70s بیک ٹو ڈیموکریسی, 80s revert back to dictatorship of extremes, 90s again democracy, 90s پھر 2000s dictatorship, پھر hybrid system آ گیا جب وہ سارے ختم ہو گئے. So Pakistan has treated itself as a laboratory جہاں سائنٹسٹ اندر انٹر ہوتے ہیں, مختلف ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, اور پھر آ کے کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ فیل ہو گیا, اب ہم ایک نئے ایکسپیریمنٹ کریں گے. سو آپ مجھے خود بتائیں نا کہ 2010 میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان ول ایوالو انٹو اے ہائیبرڈ سسٹم, کسی نے نہیں سوچا تھا. 2008 میں یہ سوچا تھا کہ جی اب ہم واپس آن دا پاتھ آف ڈیموکریسی آ گئے. سو آپ مجھے کوئی دنیا کا ایک ملک بتاتے ہیں, آئے ہیں لوگ کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ آئی ہے, ملٹری رجیم آیا ہے فار ایگزامپل, انہوں نے اس کو ہٹا کے اور پھر واپس ڈیموکریٹک پاتھ پر. آپ افریقہ کے تقریباً تمام ممالک دیکھ لیں, 1-2 کے سوا, جہاں دے آر بیک ٹو نارمل ڈیموکریٹک پروسیس. بٹ 2 and 4 تو. اور پھر ایک بات میں منصور ضرور کہوں گا, پاکستان از ناٹ ون نیشن لائک ایران از, لائک چائنا از, لائک فرانس از.
سو یہاں جو ہے جس طرح مختلف نیشنلٹیز ہیں Exactly. اور مختلف نیشنلٹیز کو بائنڈ کرنے کا جو سب سے اچھا اور آسان طریقہ ہوتا ہے وہ جمہوریت ہی ہوتا ہے. جیسے انڈیا میں مختلف نیشنلٹیز ہیں اور وہاں سکسیسفل جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. سو یہ تین ممالک ایک ایگزامپل ہے کہ the only بالکل way you صحیح. can bind them together is through democratic process. ٹھیک. اچھا دوسرا زبیر صاحب پیشنس لیول کی وہ بات ہو رہی ہوتی ہے آج کل کہ جی ہمارا پیشنس لیول بڑا کم ہو گیا ہے. کل ہم نے دیکھا ایک انسیڈنٹ ہوا فواد کا اور شعیب شاہین کا, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی پیشنس لیول اس لیے کم ہو رہا ہے بیکاز ہم لوگوں میں برداشت نہیں اپنے اگینسٹ کوئی بھی آرگومنٹ یا ایسی چیزیں سننے کے. ایک بڑا کینڈیڈ اپنا ویو پوائنٹ دیں, یہ کیوں ہو رہا ہے, وائی اٹس ہیپننگ. پہلے ایک طرف ہم دیکھتے تھے کہ مار کٹائی شروع ہو گئی, آپ اٹھا لیں لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں, اور دوسری طرف ایون جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں آ رہی ہیں. وائی اٹس سو؟ ایک تو بالکل بھی نہیں آنی چاہیے. جتنا بھی لیول آف فرسٹریشن ہونا چاہیے, ایک ہمارا ایک ظاہر سی بات ہے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ جی ہمیں کتنی حد تک اینگر اپنا شو کرنا چاہیے, اور اینگر کو مینج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں نا, میں ایک ان پڑھ ٹرائبل ایریا وغیرہ میں اگر ہم سنتے ہیں کہ جی کسی کی بیوی کو چھیڑ دیا تھا تو وہ جان سے مار دیا. But as educated people, we are supposed to react in a manner which is obviously consistent. اپنا ایکسپریس کرنے کا ہر ایک کا طریقہ ہوتا ہے, کوئی بات چیت سے, کوئی کنوکشن سے, کوئی آرگومنٹ سے, اور فزیکل ہو کے بھی کیا جا سکتا ہے. سارے طریقے ہیں نا. بٹ واٹ از دا بیسٹ وے؟ لاسٹ کون سی چیز کرے گی؟ لاسٹ وہی کرے گی کہ ہم فزیکل اوائڈ کریں. اور خاص طور پر اف وی آر پرومیننٹ پبلک فگرس, بیکاز عوام جو ہے ہماری طرف دیکھتے ہیں. سو ٹاک شو میں بھی بیٹھ کے, جو ٹاک شو میں وہی آتے ہیں لوگ جو کہ پرومیننٹ ہوتے ہیں, وہ اگر ایک دوسرے کو فزیکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک عام جو ان پڑھ اور ایک پاکستانی ہے جس کے پاس نہ تعلیم ہے اور نہ ہی اس کے پاس اکنامک اپرچونٹیز اس قسم کی ہیں, تو اس کو تو ہم کیسے بلیم کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں اتنا فزیکل ریاکٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ آپ نے دیکھا, آپ نے جو ایگزامپل اب کہ جی پولیس والے کے ساتھ, پولیس والے نے زیادتی کر دی کسی کے ساتھ, یا کسی کے گھر پر چھاپا پڑ گیا, چوری ہوگی, ڈکیتی ہوگی, کسی کی عورت چل رہی تھی گلی میں جا رہی تھی, اس کو یا بچے کو کے ساتھ زیادتی ہو گئی, تو اس پر تو ریاکشن اس لیے زیادہ آتا ہے بیکاز لوگوں کی سسٹم سے بالکل امیدیں ختم ہو گئی ہیں. بیکاز ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے, اور کیونکہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کسی کی موٹر بائک چوری ہو جائے, میں عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, کسی سے زبردستی پیسے نکلوا لیے جائیں, عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, اس کے پاس تو کوئی ایکسس نہیں ہے, کسی طرح سے بھی نہیں ہے. ہاں وہ وزیر کو بولتے ہوئے سنے گا, لیکن وہ ہنسے گا کہ یہ ایک ریالٹی اور میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. بالکل صحیح. ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو پہ آتے ہیں. اس وقت جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہے, میں دوبارہ کچھ چیزیں ہیں جو شاید میری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو اس میں لانا چاہ رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گیم چینجر ہوں گے اس پوری گرینڈ اپوزیشن الائنس کے. زبیر صاحب, سیریسلی از دس ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی؟ دیکھیں, گیم چینجر اس لحاظ سے ہوئیں گے کہ گرینڈ اپوزیشن مطلب پہلے تو ایک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. اوکے. ایک کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر جو ایک اعتراض جو مجھے بھی تھا ہمیشہ سے, ناٹ جسٹ ڈیورنگ دس لاسٹ فیو ایئرس, کہ وہ ایک سولو فلائٹ کرنے کے عمران خان کا ایک نیچر تھی کہ جی وہ اپنے آپ کو بالکل الگ سے کر کے اور ایک پولیٹیکل اپنا پروسیس جاری رکھتے. ایون وین ہی بیکیم دا پرائم منسٹر, آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت کی اپوزیشن مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, بیکاز ہی تھاٹ کہ جی وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, واٹ ایور. بٹ ان اے پولیٹیکل پروسیس, ان اے ڈیموکریٹک سسٹم اور ان اینی سوسائٹی, آئی تھنک آپ کو کئی دفعہ لڑنا بھی پڑتا ہے, اور اگر پارلیمنٹری جمہوریت کی بات کریں, اور کئی دفعہ آپ کو کنسنسس بھی بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے فار دی گڈ آف دا پیپل آف پاکستان. جیسے فار ایگزامپل ہماری جو آئین بنا تھا 1973 میں, تو مختلف بیک گراؤنڈ کی پولیٹیکل پارٹیز ویوز تھے, رائٹ ونگ بھی, لیفٹ ونگ بھی, سینٹر بھی, ہر قسم کے, بٹ فائنلی دے کیم اپ ود اے ڈاکومنٹ بیکاز دیٹ واز واٹ پیپل آف پاکستان نیڈیڈ. سو گرینڈ اپوزیشن کا بننا اٹ سیلف از اے پازیٹیو اسٹیپ کہ پی ٹی آئی آئی تھنک ہیز ریئلائز کہ جی اکیلے سولو فلائٹ کر کے آپ جو مقاصد, آپ کے جو بھی مقاصد ہیں, آبجیکٹوز ہیں اس حکومت کے حوالے سے, یا آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنسرن ہے, وہ ایڈریس ہو جائیں گے.
تو اب جتنوں کو بھی چاہے اختر مہنگل ہیں چاہے انڈیویجول ہیں یا جو بھی دوسرے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب اس میں ہماری جو منصور ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ وہ سکسیس کا جو چانس ہوتا ہے گرینڈ اپوزیشن کا، وہ بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے. اس میں ایک بہت فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے انکلوژن آف اے میجر رائٹ ونگ پارٹی، بیکاز اس کے پاس اسٹریٹ مسل ہوتا ہے ٹھیک. اور وہ بڑا فنڈامنٹل ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہے، بھٹو صاحب کے خلاف الائنس بنا، اس میں آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی اور دوسری رائٹ ونگ پارٹیز شامل تھیں. سو آپ منیمم کامن ایجنڈے پر ایگری کرتے کہ جی آپ کی جو سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے، یا جو بھی ہے تحفظات ہیں آپ کو ریلیجن کے حوالے سے کہ جی نہیں اس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہی ہیں چیزیں، وہ اپنی جگہ ہیں. ابھی تو ہم ون پوائنٹ ایجنڈے پر ہیں کہ جی اس حکومت کو کس طرح سے ڈسلوج کریں یا فورس دیم ٹو ایگری ٹو دا مین آبجیکٹیوز کہ جی ارلی الیکشنز کال ہوں اور بالکل صحیح، انصاف ہو اینڈ سو آن. بالکل صحیح. دو لاسٹ سوال ہیں. ایک آئی ایم ایف کا وفد آتا ہے اور وہ آبویسلی مانیٹرنگ پالیسی اور آ کے ہمیں بتا رہا ہے فائنینسز کی حد تک تو اوکے لیٹس سی واٹ دے آر ڈوئنگ، وہ ہمیں سمجھ آتا ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ملنا، بیوروکریسی کو ملنا، سر یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ مطلب یہ تو کبھی ان کے ایمبٹ میں ہی چیزیں نہیں تھیں جو اب ہو رہی ہیں. وائی اٹس ہیپننگ؟ اچھا پہلے تو دیکھیں نا ہم کتنی جلدی انسان ایڈجسٹ کرتا ہے ایسا پاکستانی کے پہلے ہمیں سیریس کنسرن تھا کہ وہ کتنا ڈیپ جا کے ہماری فائنینشیل اور مانیٹری پالیسی وغیرہ پر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہم بجلی کی پرائز بھی 1 روپے کم کریں تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا بجٹ کیا آئے گا، ہمارے ای سی سی کیا فائنینشیل اپروولز کرتا ہے، ایون ہمارے ایم این اے یا سینیٹر کو پیسے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں. اب پھر اس کے بعد ایک اور سٹیپ آیا تھا جو اس دفعہ فرسٹ ٹائم آیا تھا کہ صوبوں پر بھی انہوں نے کنٹرول کیا تھا. پہلے تو صرف وفاق پر ہوتا تھا. بالکل صحیح. تو صوبوں کی جی پالیسیز اب ہم نے اس سے مشکل سے ایڈجسٹ کیا تھا کہ سوورینٹی تو ہماری رہی نہیں ہے. ہم جب فیصلہ سازی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اپنا فیصلہ سازی نہیں کر سکتے، تو اب پتہ چلا کہ جی وہ تو وہاں بھی پہنچ گئے ہیں کہ جی چیف جسٹس سے بھی ملیں گے، اپوائنٹمنٹ آف ججز بھی دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیسے ہوتے ہیں تاکہ اس میں انڈیپینڈنس ہوتی ہے انشور کرنے کا اینڈ سو آن. مطلب ایز سچ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بٹ دا پرابلم از کہ ہم ایز اے نیشن ہماری سوورینٹی زیرو ہو گئی ہے اینڈ وی ہیو نو کنٹرول اوور اوور سیلفز اینڈ دیٹ از واٹ دا ریالٹی از. لیکن اس میں پاکستان کا اپنا قصور ہے اور تمام وہ حکومتیں اور رولنگ کلاسز جو آئی ہیں، جب آپ 25ویں دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے چونکہ وہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایوری ٹائم دا کنڈیشنز ول بیکم مور اسٹرنجنٹ، وہ زیادہ اسٹرانگ. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کے پاس 24 دفعہ آپ آئے تھے ہمارے پاس، آپ نے پرومس کیا تھا کہ آپ فکس کریں گے اپنی اکانومی کو، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں بلکہ پیچھے جا چکے ہوتے ہیں ہر 2-3 سال کے بعد. تو پھر مجھے کنڈیشنز اور سخت کرنی پڑیں گی. سو اس حوالے سے دیکھیں تو آئی ایم ایف کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. اور ہماری تو بڑے بڑے لیڈرز نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، ہم کیا کر سکتے ہیں. سو وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. لاسٹ ذرا مجھے بتائیں کہ سر یہ پاکستان کی جو ترجیحات ہیں، امریکہ کی بجائے ہم چین، ٹرکی، یو اے ای اور اس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کیپنگ ان مائنڈ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا قرضہ آئی ایم ایف کا جو ہم نے اتارنا ہے. یہ جو ہماری حکمت عملی ہے یا جو گیم پلان ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا فورن پالیسی میں دیر از نو کہ آئدر دس اور دیٹ، یو ہیو ٹو گو ود دا بیلنس اپروچ. ایک چین ایک حقیقت ہے اور ہمارا دوست ہے. انڈر دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور بہت سی جو یو ایس ایڈمنسٹریشنز رہی ہیں ان کا مقابلہ چائنا سے ہے ایز ہو ول ڈومینیٹ دا ورلڈ. سو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ناٹ اونلی پاکستان بٹ دوسرے ممالک بھی چائنا کے ساتھ اتنا کلوز ہوں، ریلائنس ہو ان کا سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ویو رکھتی ہے. سو یو نیڈ اے بیلنسنگ ایکٹ. بیلنسنگ ایکٹ مینس کہ واٹ از گڈ فار پاکستان وی شوڈ ڈو اٹ بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف کریٹنگ hurdles with United States of America because وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. So while we continue to improve relations with China, we should continue to engage with the US administration and tell them کہ اس میں کوئی ہم یو ایس کے خلاف کوئی پلان نہیں کر رہے. اگر ہم چائنا کے ساتھ کلوز ہونے جا رہے, that is what
the challenge of foreign policy is and always has been. اور پاکستان نے بہت ادوار میں اس کو سکسیسفلی مینج کیا ہے. پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ایز ذوالفقار علی بھٹو ایز فورن منسٹر جب 60s میں چائنا کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا, اینڈ وی اسٹیبلشڈ ریلیشنز, اور دیٹ ہیز اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. تو میرا خیال ہے یہ ایک چیلنج ہوتا ہے, اینڈ دس از واٹ دا چیلنج آف دا گورنمنٹ از, دس از دا چیلنج فار دا فورن پالیسی. ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں جو اس وقت انوالو ہیں یا پاکستان میں, جو واشنگٹن میں, یو ایس میں جو ہمارے جو بھی ایمبیسڈر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, that is what the job is, to keep that balance and get the best from every side. بالکل ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, پلیئر ہیونگ یو جی ایز یوزول. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو پاکستان میں یہ جو حکومتی قرضے ہیں یہ مسلسل ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا جو اثر ہے یہ پاکستان کی معیشت پہ کس طرح پڑے گا, اس پہ بات کریں گے, اور علی مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جی, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین پاکستان میں حکومتی قرضوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کا اثر معیشت پر بھی پڑ رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2024 میں حکومت نے 1284 ارب روپے کا قرض لیا ہے, جس کے بعد مجموعی حکومتی قرضہ 71,647 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. قرضوں میں یہ اضافہ معیشت کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے علی مہدی صاحب نے, پروفیشنل with 30 years of experience in global finance and policy advisory role, leadership positions میں رہی ہیں state owned enterprises, corporates اور global financial institutions کے. مہدی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. مہدی صاحب سب سے پہلا سوال اور سب سے امپورٹنٹ سوال, حکومت مسلسل قرض کیوں لے رہی ہے, نمبر 1, اور جو قرض لے رہی ہے اور یہ پیسہ خرچ کہاں پر ہو رہا ہے؟ منصور صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بلایا اور موقع دیا. آئی تھنک سب سے پہلے آپ نے بڑا ایک موضوع سوال پوچھا ہے, تو اس میں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ حکومتیں, ناٹ جسٹ دس حکومتیں قرضہ کیوں لیتی ہیں. حکومت اس وقت قرضہ لیتی ہے جس طرح کہ آپ کا ایک عوام کے لیے آسانی سے سمجھانا اس کو چاہیے ہمیں, کہ جب آپ کے خرچے آپ کی انکم سے زیادہ ہو جائیں. پاکستان میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمارے خرچے ہماری انکم سے, جو ملک کی انکم ہوتی اس سے زیادہ رہیں. تو انکم کی جو سورسز ہیں پاکستان میں حکومت کے لیے, اس میں آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے جو آپ کا سورس آف ریونیو ہوتا ہے. آپ اگر گھر میں ہیں تو آپ نے گھر کو چلانا ہے, تو اس میں آپ کی تنخواہ آپ کا سورس آف ریونیو, آپ کی سورس آف انکم ہے. اس گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کی ضروریات کو آپ نے دیکھنا ہے, اور پھر یوٹیلیٹیز وغیرہ کے بلز وغیرہ پے کرنے, تو آپ اپنا ایک بجٹ بنا کے چلتے ہیں. اسی طرح حکومتیں بھی چلتی ہیں. اب پاکستان میں یہ ہے کہ حکومت چونکہ اس کے خرچے اس کی انکم سے بڑے ہیں, تو اس کو ہمیشہ سے قرضہ لینا پڑا ہے, اور یہ کوئی نیا قرضہ نہیں. پاکستان میں ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ پہلا قرضہ آج تک ہوا تھا وہ 1958 میں ہوا تھا, اور وہ $25,000 کا تھا. آئی ایم ایف کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یوزلی وہ 3 سال کے بھی ہوتے ہیں اور 1 سال کے بھی ہوتے ہیں. پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے 25ویں پروگرام میں ہے. تو اگر اس ملک نے اپنی انڈیپینڈنس سے, اپنی آزادی سے 77 سال تک اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو تقریباً آپ 75 سال تک قرضے میں رہے ہیں آئی ایم ایف. بالکل ایسے ہی. لیکن آئی ایم ایف کا قرضہ منصور صاحب از ناٹ دی ایشو. آئی ایم ایف کا قرضہ یوزلی بہت چھوٹا ہوتا ہے. ہمارا جس طرح آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ 71,000 ٹریلین, 71,000 ٹریلین پہ چلا گیا. اگر اس کو ڈالر ٹرمز میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے تقریباً $253 بلین. $253 بلین, 24 کروڑ عوام. اس کا اگر آج میں کرنٹ $US کا ریٹ دکھاؤں تو ہماری قوم میں ہر شخص 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, تو اب قرضہ, آپ کے سوال کا دوبارہ جواب, کہ قرضہ کیوں لیا جاتا ہے. قرضہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے حکومت چلانا اور عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرنا. جب اس کے اپنے خرچے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر سکتی, جس کی وجہ سے عوام کو حکومت کی بجائے پرائیویٹ انٹرپرائزز کی طرف جانا پڑتا ہے, جس میں آپ کی سب سے بڑی 2 چیزیں ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ. تعلیم اور صحت حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے,
اپنی عوام کو پہنچانا, ٹھیک, اور اس کے بعد انفراسٹرکچر, اور اس کے بعد اور یوٹیلیٹیز اور سب کچھ. اب اس لیے قرضہ لیا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس عوام کی فلاح کے جو کام کرنے کا جو بجٹ ہے وہ کم ہو گیا, شرنک ہو گیا. ہاں جی. بالکل اور حکومت کو جو ذمہ داری اپنی کرنی تھی, کسی بھی حکومت کو, ٹھیک ہے, اور یہ ایک دن میں ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے, وہ نہیں یہ پوری ہوئی ابھی حکومت کو. تک. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جی, بالکل صحیح. تو ہمیں ایز عوام بھی پاکستان میں سمجھنا پڑے گا کہ جس قوم میں اگر انفارچونیٹلی 24 کروڑ کی قوم ہے, اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے, اس میں صرف 25 لاکھ لوگ ایکٹیو ٹیکس فائلرز ہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی صاحب. دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک, ابھی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کا 25واں پروگرام ہے, یہ چیز بھی پاکستان کو پتہ ہے. 77 سال میں 75 سال ہم آئی ایم ایف کے اندر رہے ہیں. لیکن سر ایک اور ریالٹی چیک بھی ہے جس کا آپ نے ہی بتایا ہے کہ یہ جو خرچے ہیں ہماری, یہ انکم سے زیادہ ہیں. سر ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 11 کروڑ لوگ شرح غربت سے نیچے ہیں. ایسے ملک میں جہاں پر 24-25 کروڑ کی آبادی ہو, 11 کروڑ شرح غربت سے نیچے ہوں, اس ملک میں حکمران جس طرح کی زندگی اور لگژری گزار رہے ہیں, کین وی افورڈ اٹ؟ اینڈ اف وی کی ناٹ افورڈ اٹ, ہم لوگ سیکھ کیوں نہیں رہے, ہم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے ملک کے اوپر, پورے ملک میں رہنے والے اس قوم کے اوپر آ رہا ہے, جس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ برین ڈرین بھی ہو رہا ہے, لوگ انلیگل امیگرنٹس کی طرح جا رہے ہیں دوسرے ممالک میں, اور ایک سچویشن ان کالڈ فار بھی نظر آتی ہے. منصور صاحب, اگین آپ نے ایک بڑا ہی اویکننگ قسم کا سوال پوچھ لیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ہر حکومت جو آتی ہے کسی بھی ملک میں, چاہے وہ کسی کوئی ایمرجنگ مارکیٹ ہو چاہے ڈیولپنگ مارکیٹ ہو, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا خرچہ کتنا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے بجٹ کے ساتھ چلتی ہے. ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور یاد رکھیں کہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے اس کا ایک پولیٹیکل مینڈیٹ بھی ہوتا ہے, اور اس نے اس پولیٹیکل مینڈیٹ کو بھی فلفل کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان جیسی پولیٹیکل اکانومی جو ہے, جہاں پر ایشو صرف یہ نہیں رہتا کہ خرچہ کتنا ہو رہا ہے, حکومت نے کتنا خرچہ کر کے, یہاں پر سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی پالیسیز کی, ٹھیک ہے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی طرح اگلے 5 سال کے لیے بھی آئے, ٹھیک ہے, تو ان کی پرائرٹیز فرق ہوتی ہیں. اس ملک میں اگر آپ نے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے, اور دیکھیں, اور اس کا ایک طریقہ کار ہے بڑا سمپل, جو میں لیکچرز میں بھی سمجھاتا ہوں, کہ آپ کا جو آپ کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, اس کو کئی اکانومسٹس اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ پتہ لگے کہ اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کی کیا سگنیفیکنس ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا 70% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, جس طرح کہ آج کل پاکستان کا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا 70% پیسہ ٹیکس کی ڈیٹ کی سروسنگ میں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم وہ سروسنگ میں اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, تو باقی میرے اور آپ کے پاس بچا ہے 30%. اب ہم نے خرچ کرنا ہے عوام کی فلاح کے لیے, حکومت کو چلانے کے لیے. لیکن اس میں بھی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہر حکومت کو یہ احساس ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں بہت سے اداروں کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. اب حکومت اس وقت جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کی طرف جا رہی ہے. وہ کہہ رہی کہ کافی سارے ایسے ادارے ہیں حکومت کے جو وائٹ ایلیفنٹ کی طرح ہیں, اور وہ عوام کی وہ ریسورسز کو کھا رہے ہیں جو کہ عوام کی فلاح پہ خرچ ہونی چاہیے تھی. تو آئی تھنک یہ ایک مثبت سوچ آئی ہے, لیکن دیر کے بعد آئی ہے. لیکن دیکھیں اس میں بھی رزلٹ آنے میں منصور صاحب ایک دن نہیں لگے گا, اس میں بھی کم از کم 10-15 سال لگیں گے جو آپ کو رزلٹ نظر آئے. لیکن اس کے اندر مہدی صاحب, جی بالکل ٹھیک ہے مہدی صاحب, لیکن اس میں بھی ایک اور پرسپیکٹو کی اگر میں بات کروں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وائٹ ایلیفنٹ. آئی ایم شیور کہ جب آپ چھوٹے تھے یا میں چھوٹا تھا, تب سے یہ ایشو ہے کہ یار یہ 3-4 وائٹ ایلیفنٹس ہیں, ان کو خدا کے لیے ان سے جان چھڑاؤ, ان پر سیاست مت کھیلو. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آج اگر حکومت کو ریئلائز ہوا ہے نمبر 1, تو اس کے ساتھ آپ کے آئی ایم ایف کو ریئلائز ہوا ہے. آپ کے آئی ایم ایف آ کے آپ کے کہہ رہا ہے کہ جی 19 منسٹریز اور ڈویژنز ایسی ہیں جن کو آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, بیکاز آفٹر 18th امینڈمنٹ وہ صوبوں میں چلی گئی ہیں, تو آپ اسلام آباد اس کو کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک, اور اس کے بعد جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے
کہ آئی ایم ایف آ کے آپ کی فائنینشیل مانیٹرنگ تو کر رہا ہے لیکن آئی ایم ایف آ کے اب آپ کی اوور آل مینجمنٹ دیکھ رہا ہے, آپ کے چیف جسٹس کو مل رہا ہے, ان لوگوں کو مل رہا ہے, جسٹ ٹو انشور کہ کیا آپ کا ملک ٹھیک طریقے سے چل بھی رہا ہے یا نہیں. دیکھیں یہ تو اس کی پولیٹیکل سائڈ ہے, بٹ ایز فار ایز دی فائنینشیل فنڈامنٹلز اینڈ اکنامکس جو ہے اس کا تعلق ہے, تو آئی ایم ایف صرف ایک ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو ملکوں کو قرضہ دیتی ہے. آئی ایم ایف جو ہے, آئی ایم ایف کا قرضہ جو پاکستان کا قرضہ ہے آئی ایم ایف کی طرف, جو پاکستان کے پورے قرضوں کی مد میں دیکھا جائے تو وہ تقریباً کوئی پروبیبلی 2% 3% بنتا ہے, ٹھیک ہے, which is minuscule, which is negligible. کہ اگر پاکستان کا $253 بلین کا ٹوٹل ڈیٹ ہے, لوکل, ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹ, تو اس کے اوپر اگر $6 بلین کا یہ ڈیٹ ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہے نا وہ بینچ مارک کی طرح سرو کرتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے دوسرے ملکوں کو کہ آپ پاکستان کو قرضہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا قرضہ واپس کرنے کی سکت اور طاقت رکھتے ہیں. تو آئی ایم ایف کا قرضہ ایک قرضہ نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک قرضہ نہیں ہوتا, وہ ایک بینچ مارک ہوتا ہے. وہ ایک بینچ مارک ہوتا ہے نیشنز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ پاکستان کو اگر پیسے دیے تو واپس ملیں گے یا نہیں. بالکل صحیح. تو آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ ملک کیوں قرضہ لیتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان, تو اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کئی ملک اس لیے بھی قرضہ لیتے ہیں, یاد رکھے گا, صرف ضرورت کی بنا پہ نہیں ہوتا, کہ دوسرے ملکوں کو دکھانا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم آپ کا پیسہ اور لوگوں کا پیسہ ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں, اڈیپٹ بھی کر سکتے ہیں, کنزیوم بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو واپس بھی پے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, دو چیزیں اب ذرا مجھے تھوڑی سی کوئکلی سمجھائیے گا. ایک تو جو ہم لوکل اب لے رہے ہیں کمرشل بینک سے قرضہ, حکومت لیے جا رہی ہے اینڈ آل دیٹ, کیونکہ اب اسٹیٹ بینک سے نہیں لے سکتی تھی تو انہوں نے کہا کان ادھر سے پکڑنے کی بجائے دوسری طرف سے پکڑ لو. سر, اس کا امپیکٹ کیا ہم آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں عوام کے اوپر مزید ٹیکس بڑھتے دیکھیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, ٹیکس اب شاید کم ہو, جو پراپرلی ایوری ون ہیز ٹو پے دا ٹیکس, اس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے حکومت کچھ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, حکومت یہ بھی کام ڈیفینیٹلی کر رہی ہے ٹیکس بیس وائڈ کرنے کے لیے, لیکن جس ملک میں اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر صرف 25 لاکھ لوگ ایکٹیو ٹیکس فائلرز ہیں اور اس میں سے 70 لاکھ ٹوٹل ہیں, 70 میں سے 25 لاکھ ایکٹیو ٹیکس فائلر ہیں, یعنی تو باقی جو یہ ہیں 55% یہ لوگ یا 45% یہ کیوں نہیں ٹیکس دے رہے, دے آر ناٹ پیئنگ دا ٹیکسز. تو دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے اور قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں, اس میں ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سنو بال ایفیکٹ آتا ہے, اور وہ سنو بال ایفیکٹ آتا ہے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے. اچھا, مہنگائی اب کیوں بڑھ رہی ہے, اس وقت لوگوں کو کیوں فیل ہو رہا ہے, کیونکہ جب حکومت کے پاس آمدن کے ذرائع کم ہو جاتے ہیں, یعنی کہ آپ کی ایکسپورٹس کم سے کم ہیں, آپ کی امپورٹ زیادہ ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $24 بلین کا ہے, یعنی وہ بھی آپ نے دینے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس جو سورس آف ریونیو ہے فرام FBR یا اور سورسز وہ بھی شرنک کر رہی ہے, بیکاز ٹیکس پیئرس جو ہیں وہ کم ہیں جتنے ہونے چاہیے اس کے مقابلے میں. تو پھر حکومت کیا کرتی ہے, حکومت پھر ٹیرف ریز کرتی ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کا ٹیرف بڑھ گیا, گیس کا بڑھ گیا, پانی کا, تو پھر گورنمنٹ کو اور یہ طریقے نظر آتے ہیں اپنے لیے پیسے ریز کرنے کے. اوکے, لیکن جس طرح آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی منصور صاحب, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آئی تھنک سب سے پہلے تو حکومت کو خود اپنے خرچے دیکھنے ہوں گے کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جن کی ایکچولی ضرورت نہیں ہے, اور ان میں ہم بلا وجہ ٹیکس پیئرس کا پیسہ ڈال رہے ہیں. اور ٹیکس پیئرس کا وہ پیسہ جس سے ہم کسی ہسپتال کی دوائی فنڈ کر سکیں, جس سے ہم کسی بیسک ہیلتھ یونٹ کو بنا سکیں, جس سے ہم کسی جگہ پہ نہر اور آب رسانی کا کام شروع کر سکیں, جس سے ہم کہیں پہ سیوریج لائن ڈال سکیں, تو کیا چیز پرائیورٹی کی بیس پہ, ویری رائٹ, ان وائٹ ایلیفنٹ کو فنڈ کرنا. تو اس کے لیے پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. اور آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا, آئی ایم ایف کی جو پہلی گزارش تھی آئی تھنک پاکستان سے, وہ یہی تھی کہ آپ اسٹیٹ بینک کو اپنا پگی بینک, جس طرح آپ بچپن میں سیونگ کرتے ہیں پگی بینک ہوتا ہے, آپ اس کے طور پہ نہیں یوز کر سکتے کہ جب دل کیا تو اس میں سے پیسے نکال. تو اس کی وجہ سے ہی آپ کا یہ پیمنٹس کا جو نظام ہوتا ہے وہ درم بھرم ہو جاتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے
लैंडिंग लेनी है तो लोकल बैंक से लें। अब लोकल बैंक से आप ले रहे थे लैंडिंग, पिछले साल 22% पे रेट ऑफ रिटर्न था। एग्जैक्टली। अब ये जरा बात गौर से सुनिएगा कि 22% का रेट ऑफ रिटर्न था। आपको पता है पाकिस्तान में डोमेस्टिक बैंक्स की 70% बिजनेस गवर्नमेंट को लैंडिंग की। बिल्कुल, इससे ज्यादा ही तो होगा, अगर कम वो नहीं लोग होगा। 70 बिल्कुल ठीक। हाँ, वो अगर गवर्नमेंट को लैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर बाकी अवाम का कहाँ बिजनेस जो है और वो सर 22% के ऊपर कौन सा बिजनेस है जो आपको 25% इनकम दे रहा है, या इवन आज भी अभी भी 2 डिजिट के अंदर है? कौन सा पाकिस्तान में ऐसा बिजनेस है जो इतना आपको रिटर्न दे रहा है? अली मेहदी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। दोबारा आपको ज़रूर तकलीफ देंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको एक बहुत ही तकलीफ दे एक सानिया है जो हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं साथ रही। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बुरी सोहबत का बुरा अंजाम, बिलाशुबा एक दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल दुनिया की एक तकलीफ़ दे अमल होता है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से टीवी स्क्रीन्स पर इन ख़बरों का बाज़ार गर्म है। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं, हर गुज़रते दिन के साथ अहम इंकशाफ हो रहे हैं। 2 दोस्तों अरमगान और शराज ने किस तरह मिलकर अपने ही दोस्त को कत्ल किया, ज़िंदा कत्ल किया या गाड़ी को आग लगा दी। ख़ुद कहाँ रूपोश हुए, 1 माह तक माँ किस मुश्किल से बेटे को तलाश करती रही। इस पर तफ्तीश जारी है। अलबत्ता मामला था क्या, ना पुलिस समझ पाई, ना कहानी खुलकर सामने आई। लेकिन जब मरकज़ी मुलज़िम अरमगान, जिसकी उम्र तकरीबन 20-25 साल के दरमियान है, गिरफ़्तार किया गया तो होशरुबा इंकशाफात होने लगे। लड़के ड्रग्स लेते थे, लड़के ड्रग्स का कारोबार करते थे, फिर कत्ल का सबब एक लड़की बनी। मज़ीद क्या क्या हुआ, वक्त के साथ अभी मज़ीद इंकशाफ होंगे, कहानी मज़ीद खुलेगी। लेकिन नाज़रीन, कभी आपने ये सोचा कि ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची? किस तरह एक 23 साला लड़का बुरी लत में पड़ा, बुरी सोहबत में चला गया? हर जगह ख़राबी का ज़िम्मेदार माशरा नहीं होता, कहीं ना कहीं कसूरवार वालिदैन भी होते हैं। गिरफ़्तार होने वाला अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश की और बाहर खड़े पुलिस एहलकार से बदतमीज़ी की, इस अमल ने ये वाज़िया कर दिया कि रईस ज़ादा अरमगान इस हद तक पहुंचा कैसे। अरमगान के वालिद बाहर खड़े एहलकार पर पैसों की धौंस जमाने लगे, धक्के दे रहे थे, कह रहे थे कहो जज को मैं आया हूँ। वो बार बार ये दोहरा रहे थे कि वो एक मामूली आदमी नहीं, अमरीकी शहरी हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया कि इस पैसे के रोब और गरूर के सबब आज उनका बेटा अरमगान सलाखों के पीछे है। कामरान कुरैशी को अपने बेटे की आज बहुत फ़िक्र है। ये फ़िक्र उस दिन क्यों ना जागी जिस दिन वो पहली बार नशा करके घर लौटा, जिस दिन बुरी सोहबत में जा पहुंचा, जिस दिन किसी लड़की के चक्कर में आकर आवारा गर्दी शुरू की। मुझे अरमगान के वालिद की इस हरकत पर गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस है, क्योंकि इस अमल के ज़िम्मेदार आप भी हैं। बहरहाल ये पहला वाक़या नहीं। आपको याद होगा 24 दिसंबर 2012 को भी कराची में एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ था। नौजवान शाहजेब खान ने अपने ही दोस्त शाहरुख जतोई के हाथों फायरिंग से जाँ बहक हो गया। इसमें भी मामला लड़की का ही था। बिगड़ा रईस नशे का आदी था। मैं हाथ जोड़कर वालिदैन से अपील करता हूँ कि खुदारा नज़र रखें, आपका बेटा आपकी बेटी कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं, कौन दोस्त है और कौन दोस्त के लबादे में छुपा दुश्मन। ये आपको देखना है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला आपने करना है कि इस माशरे का बदनुमा चेहरा बने या माशरे की बेहतरी का सबब। अगर ये आप कर नहीं पाएंगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस ही करेंगे और कुछ नहीं। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।